अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज असनाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे लेस्को को और आपको बताएंगे कि किस तरह लेस्को में साइलिन के साथ क्या सलूक रखा जाता है। एक ऐसी एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको आज स्क्रीन पे दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह लेस्को के जो एहलकार हैं, लेस्को के जो अफसरान हैं, वो साइलिन को तंग करते हैं। उन लोगों को खास तौर पे तंग करते हैं जो अपने बिल की तस्हीह के लिए आते हैं, अपने मसाइल के हल के लिए आते हैं। लेस्को वो इदारा जो लाहौर और उसके गिरदोनवा में बिजली सप्लाई करता है, बिजली की तरसीलात का जिम्मेदार है। किस तरह वो शहरियों के साथ सलूक करते हैं, जी हाँ, ये स्क्रीन पे आपको ये फुटेज नजर आ रही है। और इस फुटेज में आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि ये जो सामने साहब बैठे हुए हैं, इनका नाम अमजद नागरा है, जो लेस्को कैवलरी ग्राउंड, कैवलरी लाहौर का कैंट का एक पोश इलाका है, वहाँ के ये सब डिविजनल ऑफिसर हैं और एसडीओ हैं। और किस तरह ये अब क्लैशनकोफ निकालेंगे, ये क्लैशनकोफ इन्होंने अपने पास सरकारी दफ्तर में रखी होती है। ये क्लैशनकोफ निकाल के ये सामने बैठे जो शख्स हैं उनको गालियां दे रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। उसकी तफसीलात के वो मैं आपसे शेयर करता हूं, मगर अब कुछ अर्से के कुछ टाइम के बाद आप दोबारा देखेंगे कि इसके साथ साथ ये बार बार खड़े हो रहे हैं, अपना एग्रेशन शो ऑफ कर रहे हैं और अब ये एक माउजर भी निकाल रहे हैं और उस बंदे को धमकियां दे रहे हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम पे पुलिस मुकाबले का पर्चा दर्ज करा दूंगा। असल सूरत हाल इसकी इंतहाई खौफनाक है। जिस शख्स को ये बोल रहे हैं उसका नाम यासिर खटक है और यासिर एक साइल है जो अपने मसाइल के हल के लिए कैवलरी ग्राउंड आया। और यासिर का मसला सिर्फ इतना था कि इसके घर का मीटर ओवर रीडिंग की वजह से काटा गया, वो इससे एग्री नहीं करता था। जब लेस्को इस सब डिवीजन कैवलरी में आता है उसका मसाइल हल नहीं होता, उसकी तस्हीह के लिए वो GOR जाता है, वहां पे आला अफसरान से मुलाकात करते हैं और वहां से अहकामात लेके जब वो वापस यहाँ पे आता है तो पहले उससे लेस्को दफ्तर के बाहर जदोकोब किया जाता है, उसको वहां पे तंग किया जाता है, उसकी तजहील की जाती है, उसकी तजलील की जाती है और उसके बाद उसको पकड़ के लेस्को दफ्तर के अंदर लाया जाता है, जहां पे अमजद नागरा जो सरकारी मुलाजिम है, लेस्को का एक SDO है, देखें वो किस तरह इसके साथ सलूक कर रहा है, धमकियां दे रहा है, उससे कह रहा है कि वो एक दुश्मनदार बंदा है। ये वो फुटेज है जो एक्सक्लूसिव हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इस हवाले से बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अबू बकर। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जिस वक्त ये वाकया रोनुमा हुआ तो यासिर खटक ने इसके बाद क्या एक्शन लिया? क्या वो अपनी जान वहां से बचाकर निकल गया या उसको कोई किसी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा? शराज, ये यासिर खटक जो है ये एक आम साइल था जो अपना मुतालबा लेके, अपना काम लेके, उसका मसला सिर्फ ये था कि उसने ओवर रीडिंग की वजह से जो है उसको ज़्यादा बिल आ रहा था, जिसके बायस वो बिल जमा उसने नहीं कराया और उसका बिल जो है मीटर जो है वो काट दिया गया। जब वो लेस्को ऑफिस के उसने चक्कर लगाना शुरू किए तो 2 3 4 चक्कर लगाने के बाद जो है उनको SDO साहब मिले और जब वो SDO साहब के सामने अपना मसला पेश किया तो SDO साहब का जो रवैया था वो काफ़ी अजीबो गरीब था। SDO साहब ने जो है वो वहाँ पर उनके सामने, आपने देखा फुटेज के अंदर, AK-47 भी निकाल ली, पिस्टल भी निकाल ली, इवन के गालियाँ भी दी जा रही थी। एक टाइम आया कि वो उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो गई। इवन वो अपने दफ्तर के अंदर मौजूद थे। SDO सब डिवीजन कैवलरी ग्राउंड का बाकी अमला भी, बाकी जो उनके टीम मेंबर्स है वो भी उसी ऑफिस। बिल्कुल अबू बकर, फुटेज हमने अपने नाजरीन को बताई है और सारी तफसीलात से आगाह किया। मुझे बताइएगा कि अब यासिर खटक क्या वाकई कोई कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं जी, यासिर खटक साहब जो हैं वो इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे। इवन कि जब हमने उनसे राब्ता किया, उनसे बात करने की कोशिश की कि वो आएँ, वो अपना वर्जन दें, सामने आके हमें बताएं कि सही वाकया क्या हुआ, एक्चुअल वाकया, कि वो ऑफ द रिकॉर्ड बताने को तो तैयार है लेकिन वो ऑन द रिकॉर्ड बताने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उनको डर है, वो बिल्कुल भी किसी किस्म की दुश्मनदारी नहीं डालना चाहते जी। बिल्कुल इन हालात में जिनमें एक सरकारी मुलाजिम, एक सरकारी SDO लेस्को का यूं जदीद असला निकाल के, आतशी असला निकाल के साइलिन को डराए धमकाए, मुझे ये भी बताइएगा कि अमजद नागरा की जो एक्सक्लूसिव फुटेज हम शो ऑफ कर रहे हैं स्क्रीन पे अपने नाजरीन को, इसके बाद ये जो साहब हैं एक्चुअली इनका बैकग्राउंड क्या है और क्या ये हर आने वाले साइल को ऐसे ही बताते हैं अपने बारे में? जी बिल्कुल, इनका जो इमेज बना हुआ है वो सब डिवीजन कैवलरी ग्राउंड का जितना इसको इलाका लगता है उसके अंदर कैवलरी ग्राउंड का पोश तरीन इलाका आ जाता है, साथ कैवलरी ग्राउंड एज की सोसाइटीज़ भी आ जाती हैं इसके बीच में। ये इलाके के लोग जो जिसको भी इनके साथ वास्ता पड़ा है उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। हमारी मुलाकात हुई 4-5 लोगों से, हमने इन्वेस्टिगेट किया है सारा अमजद नागरा को, तो लोगों के सामने इनका इमेज जो है वो इसी तरह का बना हुआ है। एक बहुत ही अग्रेसिव किस्म का इनका इमेज है, किसी की बात सुनते नहीं है। इनका बेसिकली ये लॉयर भी हैं, इन्होंने बाहर से अपनी लॉयर की डिग्री की हुई है, जिसके बाद जो है ये लोगों को ये भी आपने वीडियो
کے اندر دیکھا ہوگا کہ ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ میں تم پہ الٹا پرچہ بھی کروا دوں گا, 8 سال تک تمہیں باہر نہیں آنے دوں گا. اچھا, ذاتی پرائیویٹ گارڈز بھی یہ اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں؟ جی جی بالکل, ان کے ساتھ اپنا ایک پرائیویٹ گارڈ ہے. ان کا کہنا یہ کہ میں دشمندار بندہ ہوں, اور یہ وہ دشمنداری تو ہم نے دیکھ لی کہ کس طرح یہ غریب اور مظلوم جو سائلین ہیں ان کے ساتھ اپنی دشمنداری نکال رہے ہیں, اور انہیں اسلحے کے زور پہ صرف اس بات پہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ کیوں وہ اپنی شکایت لے کے اعلیٰ افسر کے ذریعے ان کے پاس پہنچا. اچھا بکر, مجھے صرف آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ امجد ناگرہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, کیوں وہ سائلین کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ امجد ناگرہ سے کوئی بات ہوئی ہو, کوئی پوائنٹ آف ویو ان کا سامنے آیا ہو؟ جی, امجد ناگرہ سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی. امجد ناگرہ صاحب جو ہیں وہ ان کے میں دفتر کے چکر بھی 3 سے 4 دفعہ لگا چکا ہوں, لیکن وہ زیادہ تر اپنے دفتر میں ملتے ہی نہیں ہیں. ان کے دفتر جب بھی آپ جائیں گے تو موسٹلی جو ہے ان کا آنے کا نہ تو کوئی آنے کا وقت ہے نہ کوئی ان کا جانے کا وقت ہے. بہت بہت شکریہ ابو بکر. ناظرین, یہ فوٹیج ہم نے آپ کو دکھائی, یہ فوٹیج شو آف کر رہی ہے کہ کس طرح لیسکو میں جو سائلین ہے ان کا استحصال کیا جاتا ہے. بکر ہم سے اور بھی بہت سی چیزیں شیئر کر رہے تھے. یہ ایس ڈی او سرکاری ملازم ہے, ان کا کام ہے لوگوں کی مدد کرنا, ان کے مسائل کو سننا, نہ کہ اپنے جدید آتشی اسلحے سے انہیں زد و کوب کرنا, انہیں دمکانا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنا. اس مسئلے پہ ہم آگے بھی آپ کو لیے چلیں گے. ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لوگوں کی بھی ہم آپ کو بات سنائیں گے, لوگ آپ کو بتائیں گے کہ لیسکو کی اصل صورتحال کیا ہے, کس طرح کے مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑا. اور اس پہ ساتھ ہم لیں گے وزیراعظم کے ترجمان مصدق ملک کو, جو لیسکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین بھی ہیں, اور وہ بتائیں گے کہ لیسکو کا آبے کا آوا کس طرح بگڑا ہوا ہے. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو دکھائی ایکسکلوسیو فوٹیج جس میں ایک ایس ڈی او کس طرح ایک سائل کے ساتھ سلوک کر رہا ہے, لوگوں کا, سائلین کا, لیسکو کے بارے میں کیا کہنا ہے, کس طرح کی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے. ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی, آئیے آپ کو سناتے ہیں. کہتے ہیں ایس ڈی او کے پاس جاؤ, ایس ڈی او کے پاس جاتے ہو, اپلیکیشن لکھتے ہیں, وہی بار بار مسئلہ, وہ کہتے ہیں پھر اس کو ادا ہی کرنا پڑے گا, یہ کمپیوٹر میں آ گیا ہے تو بس اب یہ ادا ہی ہونا ہے. میں سر ادھروں اینا کرایہ لا کے اینی دوروں آیا, ہوں مینوں کہندے جی پھر ادھر جاؤ. ادھروں میں گیا, انہوں نے مینوں ادھر گھلیا, میرا تقریباً کوئی 150-200 روپے کرایہ لگ گیا. نہیں, صحیح رویہ نہیں ہے, کوئی گارڈ نہیں بھائی. ادھر چلے جائیں, 12 نمبر میں چلے جائیں, 11 نمبر میں چلے جائیں, نیچے چلے جائیں, اوپر چلے جائیں. کرایہ پہ رہتے ہیں ہم, کرایہ دیں, ہم بل دیں, اور بل اتنا آیا ہے, ایک گھر کا بل ہے جی 5,500 روپیہ, اور دکان کا 6,000 روپیہ. دکان آ کے دیکھو بازار میں, چھوٹی سی تالے چابیوں کی دکان ہے, 8:15 بجے جاتی ہے, 9:15 بجے آتی ہے, 10:15 بجے جاتی ہے, 11:15 آتی ہے, 1:15 جاتی ہے, 2:15 آتی ہے, 5:15 جاتی ہے, سمجھ 6:15 آتی ہے. مسلسل ہے لوڈ شیڈنگ کی کب کمی ہے, اور بجلی کا بل اس سے بھی زیادہ ہے. 7,500 روپیہ بل بھیج دیا, گھر آ کے دیکھیں چلتا کیا, ایک بلب چلتا ہے, ایک فریج چلتی ہے, اور کیا چلتا ہے بس. ہمارا بل 80,000 روپیہ ہے ایک مہینے کا, اور لوڈ شیڈنگ ویسے بہت زیادہ ہے. ریڈر ہم سے کہتا ہے کہ آپ ہمیں 2,000 سے 3,000 روپیہ دیں, ہم آپ کا بل کم کر دیں گے, 25,000 روپیہ کم کروا دیں گے. ایکشن صاحب کے پاس جاتے ہیں, ایکشن صاحب کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا. 300 یونٹ کا بل جو ہے انہوں نے پچھلی بار بھیجا تھا کوئی 5,000 روپیہ, اب وہی بل جو ہے وہ 5,800 روپیہ آ گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ جو غریب لوگ ہیں یہ ویسے ہی مہنگائی سے پسے ہوئے ہیں, تو آئندہ جب آنے والے وقت میں تو ویسے ہی مر جائیں گے. جی, آپ نے باتیں سنی سائلین کی, کس طرح کے پرابلمز انہیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں, رویہ کیا ہے لیسکو اہلکاروں کا وہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ لیسکو میں کہیں کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور کے مقامی صحافی شاہد سپرا موجود ہیں جو لیسکو کے معاملات کو کور کرتے ہیں. شاہد, بہت شکریہ ڈان نیوز کے ساتھ رہنے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ لیسکو میں پچھلے کچھ عرصے سے اوور بلنگ کی بہت زیادہ کمپلین کی جا رہی ہے, لوگ بھی اس کا رونا رو رہے ہیں, مسئلہ کیا ہے, وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں شراز بھائی, بنیادی وجہ یہی ہے کہ اوور بلنگ کا اگر سلسلہ آپ بات کریں تو یہ 2010 میں جو چیف ایگزیکٹو تھے اظہر اقبال, انہوں نے کچھ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن اس کے بعد اب 5 سال مسلسل گزر گئے اور اوور بلنگ کا سلسلہ جاری ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لائن لاسز جب بڑھتے ہیں, جب ان کے ملوث اہلکار جو ہوتے ہیں, افسران جو ہیں وہ انڈسٹری کو بجلی چوری کرواتے ہیں, یا چھوٹی جو صنعت ہے اس میں بجلی چوری ہوتی ہے, تو اس کا جو ملبہ ہے وہ عام جو گھریلو صارفین ہیں ان پر ڈال دیا جاتا ہے. اور اوور بلنگ کی صورت میں لائن لاسز کو پورا کرنے کے لیے اور ریکوری کو بہتر کرنے کے لیے اوور بلنگ کا سہارا لیا جاتا ہے. شاید ابھی بالکل جو لیسکو کی ہڑتال ہوئی ہے ملازمین کی, اس میں یہ میٹر ریڈنگ پراپرلی نہیں کر سکے اور اس سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے اوور بلنگ کیا, کیا یہ بات درست ہے؟
जी बिल्कुल दुरुस्त है। ये वापडा हाइड्रो यूनियन ने एक हफ्ता कॉल की हड़ताल की कॉल दी और उसके बाद जब ये उसके मीटर रीडर्स ने जाके रीडिंग लेनी थी मीटर्स की तो वो नहीं ली। और ये किया कि होता ये है कि जो लेस्को का कानून है उसके मुताबिक एज पर लास्ट ईयर आप अपने यूनिट्स जो हैं वो चार्ज करते हैं, लेकिन चूंकि लेस्को के लाइन लॉसेस ज्यादा थे, रिकवरी डाउन थी, उसको इन्होंने बुनियाद बनाया और एज पर लास्ट ईयर इन्होंने उस मंथ के यूनिट चार्ज किया, जिसकी वजह से हर जो सारिफ है, जिसको अफसरान भी एक्सेप्ट करते हैं कि एक जो आम सारिफ है इसको 300 से 500 यूनिट तक का जो जायद बिल है वो भिजवाया गया। अब क्या हो रहा है कि लेस्को के पास जब सारिफ जा रहा है तो वो उसको अर्जी तौर पर टेम्परेरी तौर पर बिल ठीक करके दे रहे हैं, उसमें जो टैक्सेस हैं, जो GST है वो हाई टैरिफ पे मौजूद है, वो नहीं निकल सकता। अच्छा, और शायद ये भी बताइएगा कि मीटर रीडिंग के हवाले से एक बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया था 9 करोड़ रुपए से कि जी तस्वीर ली जाएगी और वो तस्वीर आपके बिल पे पब्लिश हो जाएगी, वो कहाँ पे गया? देखें, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो चेयरमैन है मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने मीटिंग की, उसमें जब लाइन लॉसेस और रिकवरी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि सार्फिन की जो कंप्लेंट्स हैं उनको हल किया जाए और तस्वीर है उसकी मदद से बिलिंग की जाए। ये मंसूबा जो है जुलाई जो 2015 में इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन अब 5 माह गुजर चुके हैं। 9 करोड़ रुपए के जो मोबाइल फोन हैं वो मीटर रीडर्स को लेकर दिए गए थे ताकि वो तस्वीर बनाए। अब क्या है कि IT सेंटर जब एक मीटर रीडर तस्वीर भेजता है या वो उनका सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता, अगर एक्सेप्ट कर ले तो उनकी जो रिकवरी है वो डाउन होने के खदशात बढ़ जाते हैं। इसलिए अफसरान और जो मीटर रीडर्स हैं वो मिली भगत करके इस जो प्रोजेक्ट है इसको कामयाब नहीं होने दे रहे, जिसका बराह रास्त उसकी वजह से जो घरेलू सारिफ है मुतासिर हो रहा है, उस पर ओवर बिलिंग होती जा रही है और उसका बिल जो है अगर माह सरमा में 300 यूनिट आते हैं तो वो 500 से 600 यूनिट का बिल अदा करने पर मजबूर है। अच्छा, शायद मुझे ये भी बताइएगा कि लेस्को में भी रिसेंटली भर्तियों का मामला हुआ है, SDOs की उन्होंने भर्ती करनी थी। इसके साथ अगर हम जाएं तो चूंकि लेस्को फेडरल इदारे में कंसिडर होता है, फेडरल टेरिटरी है, तो FIA को ये इख्तियार है कि वो लेस्को पे छापे मारे। और पिछला कुछ रिकॉर्ड अगर उठाएं तो लेस्को के मुलाजमीन जिनमें सीनियर रैंक के ऑफिसर्स भी थे, बाकायदा तौर पर एक साबिक CEO लेस्को को भी FIA ने पकड़ा। इल्जामात थे कि वो जो इंडस्ट्रियल जो ग्रिड्स हैं उनको बिला तातुल बिजली फराहम की जा रही थी। इसके अलावा छोटे मुलाजमीन और बड़े मुलाजमीन खास तौर पे सामान चोरी और बिजली चोरी में मुलविस रहे हैं, तो इन इल्जामात में कितनी हकीकत है? ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। जो आप बात कर रहे हैं कि साबिक CEO अरशद रफीक थे, उन्होंने मेट्रो बस का मंसूबा चल रहा था, इस दौरान शटडाउन लिया और जो बिजली बची उसको बजाय के घरेलू सार्फिन के जो फीडर्स बंद किए गए थे उनको वो लोड शेडिंग खत्म करके चलाते, तो उन्होंने ये जो बिजली थी वो इंडस्ट्री सेक्टर को दी और इंडस्ट्री से वहाँ पे मुहैया तौर पर जो मिली भगत करके वहाँ से पैसे वसूल किया, जिसके बुनियाद पर FIA ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जो कि अभी भी जेर समाअत है। और दीगर जो सामान चोरी के जो वाकयात हैं वो मामूल की बात है। आप मीटर चोरी कर लें, इसके बाद कंडक्टर्स जो हैं वो चोरी कर लें, वायर इनके पास मिलती नहीं है, एक सारिफ ने अगर न्यू कनेक्शन लगवाना है तो वो जाएगा, उसे कहेंगे बाजार से जाके अपनी जो तार है वो खरीद कर ले आए। और एक अगर रोल की अगर बात की जाए तो कंपनी की जो कीमत उसकी बनती है वो 3000 बनती है, लेकिन अगर आप मीटर रीडर या लाइन सुपरिटेंडेंट तो आप खरीदेंगे और एक सारिफ कहता है कि लेस्को की मैंने तार खरीदनी है तो आपको 12000 में देगा। इस तरह के बेशुमार केसेस हैं, लेकिन FIA भी उनके खिलाफ प्रॉपर इंक्वायरी नहीं करती, वो भी उनके साथ मिल जाती है, इसलिए अफसरान भी बच जाते हैं और किसी भी किस्म की रिकवरी नहीं हो पाती। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। नाज़रीन, आपने बातें सुनी सहाफ़ी शाहिद सिप्रा की जो सारे मामलात को एक्सपोज कर रहे थे, बता रहे थे, लोगों की बातें भी आपने सुनी। इस हवाले से लेस्को के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन है मुसद्दिक मलिक और जो वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं, हम उन्हें अगले सेगमेंट में लेंगे और उनसे जानेंगे कि वाकई लेस्को में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है या कुछ हालात बेहतरी की तरफ भी गामजन है। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको सुनाया कि लेस्को के बारे में लोग क्या कहते हैं। फुटेज भी आप स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि किस तरह एक SDO साहब एक साइल के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। तमाम मामला पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुसद्दिक मलिक, ये तर्जुमान है वज़ीर आज़म के भी, इसके साथ साथ चेयरमैन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को के। मुसद्दिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अभी पीछे जो मामला चले जिनमें खास तौर पे कुछ घपले थे, बैंकों में वो रकूम सबमिट नहीं की गई थी, रिपोर्ट्स में मेंशन था, अगर मैं गलत नहीं तो शायद 8 ट्रांजेक्शंस थी और वो 11 करोड़ रुपए बनता था। नॉट अ स्मॉल अमाउंट। ये एक जिसे कह लें स्कैम है जो अभी तक डिस्क्लोज हुए, और भी स्कैम आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, तो इस पे किस तरह काबू पाया जा सकता है और इनकी रियलिटीज़ क्या है? देखें, सबसे पहले तो फाइनेंशियल नुक्ता नज़र से बात करते हैं, फिर हम लॉसेस के नुक्ता नज़र से बात करेंगे, क्योंकि लोगों को जो ज़्यादा नुकसान होता है वो ये लॉस की मद में होता है।
یہ جو فائنینشیل جو معاملات چل رہے تھے وہ کچھ اس طرح چل رہے تھے کہ آج سے 2 سال پہلے لیسکو نے جال سازی کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا کہ ہمارے جو پروفٹس ہیں، جو منافع ہے وہ 9 ارب روپیہ زیادہ ہے. یہ وہ منافع ہے جو تھا نہیں، مگر لیسکو نے اپنی آڈیٹڈ رپورٹ کے اندر لکھ کے پیش کر دیا لوگوں کے سامنے کہ ہم نے یہ منافع کیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ جب لیسکو لاس میں تو وائی دے آر شوئنگ پروفٹ؟ یہ تو اب میں اس پہ کیا آپ کو کس بات کا جواب دوں گا اس طرح؟ ابھی میں آپ کو باتیں بتاتا چلا جاؤں گا تو پھر آپ آخر میں پوچھیے گا یہ سوال، تو پھر میں لاجواب ہوں گا تاکہ آپ کا پروگرام مجھے لاجواب کر کے ختم ہو، کیونکہ ان چیزوں کا کوئی جواب نہیں ہے. پچھلے سال جو ہے 4 ارب روپے جو ہیں وہ منافع کی مد کے اندر اضافی شو کیے گئے، جو اصل میں منافع نہیں تھا. لاس کتنا تھا یہ مجھے اب اس وقت نہیں ہے یاد، لیکن 4 ارب روپے کا اضافی منافع دکھایا گیا. اور وہ کس طرح دکھایا گیا کہ 1200 کے قریب جو ملازمین تھے لیسکو کے، ان کی لسٹ فراہمی نہیں کی گئی آڈیٹرز کو. جب آپ لسٹ دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی جو بیلنس شیٹ ہوتی ہے، جو کارکردگی آپ کی ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ ان ملازمین کی پینشن، ان کی ریٹائرمنٹ، یہ تمام پیسے جو ہیں لیسکو کو ایک علیحدہ مد کے اندر ڈالنے ہیں. تو انہوں نے وہ ملازمین ہی نہیں دکھائے اور 4 ارب روپے کا نفع دکھا دیا. اس دفعہ جو آڈیٹڈ رپورٹ بورڈ کے سامنے، بورڈ کی سب کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی، اس کے اندر 1.5 ارب روپیہ جو تھا اس کو، یعنی جو بینک کی سٹیٹمنٹس تھیں اور جو اصل پیسے ویسے، کوئی ریکنسائل کرنے کی انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی، اور یہ سمجھا کہ بورڈ کو کیا پتہ چلے گا. 1.5 ارب روپیہ جو ہے بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا ان ریکنسائلڈ اکاؤنٹس کا، جو بورڈ نے پھاڑ کے ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیا اور کہا کہ دوبارہ اس کو آڈٹ کر کے لائیں. اور اس وجہ سے، اور وہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہماری کوئی، میرا خیال ہے کوئی 1600 کے قریب برانچز ہیں مختلف جن کے اندر لوگ اپنے پیسہ جمع کرواتے ہیں. ایک برانچ جو پھول نگر کی، ایک برانچ آپ ذرا اندازہ کریں، اس کے اندر 8 ٹرانزیکشنز کے اندر، صرف 8 یا 9 ٹرانزیکشنز کے اندر تقریباً 11 کروڑ روپیہ جو ہے وہ دکھایا گیا کہ جمع ہو گیا. یعنی پھول نگر تھوڑا سا کمرشل ایریا ہے، انڈسٹریل ایریا ہے، شاید یہ ریزن تو نہیں، یہ چوری انڈسٹریل نہیں ہے. یہ بات میں آپ پہ ابھی واضح کر دیتا ہوں کہ لاہور کی سطح تک کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ جا کے لاہور کے لوگ جو ہیں وہ جا کے پھول نگر میں اپنے پیسے جمع کروا رہے تھے، اپنے بل کی ادائیگی کر رہے تھے. اور 11 کروڑ روپے کے ہمیں جو آئی ٹی سسٹم ہے ہمارا، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو بل جاتے ہیں، وہ یہ شو کر رہا تھا کہ 11 کروڑ روپے کے بل جو ہیں وہ ان کی ادائیگی ہو گئی ہے، جبکہ ایک پیسہ بھی بینک میں ان میں سے جمع نہیں ہوا تھا. تو آپ سوچیں ایک اکاؤنٹ کے اندر. اور جب ہم نے جا کے اپنی وہ مینجمنٹ کے جو صاحب انچارج تھے، جن کو اب سی ایف او کہہ لیں نا، چیف فائنانس آفیسر، جو اوور آل ہیڈ تھے سارے لیسکو کے معاملات، جی، جب ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کی ذمہ داری، تو انہوں نے کہا میری ذمہ داری نہیں. میں نے کہا کیش آپ کے بینک میں آ رہا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر بلنگ ہو رہی ہے، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کس کا کام ہے کہ ان کاغذوں کو 2 رپورٹوں کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا جائے کہ انہوں نے کہا جی ہمارا کام نہیں. تو پھر ہم نے کہا کہ پھر بہتر ہے کہ کوئی ایسا آدمی جو یہ سمجھے کہ اس کا کام ہے تو اسے نوکری پہ اس پہ لگا دیتے ہیں. یعنی سی ایف او کو فارغ کرنے کی ریزنز یہ تھی کہ جو گھپلے کیے جا رہے تھے وہ ان کو ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. جی بنیادی طور پہ انہوں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے اس طرح کی چوری چکاری روکنا. اچھا، آپ نے میٹر کی بات کی اور میٹر ریڈنگ کا بہت ایشو لیسکو میں ہے، اور خاص طور پہ جو اوور بلنگ کا ایک بہت بڑی ایک لوگ شکایات کرتے نظر آتے ہیں. ہم نے لوگوں سے بھی بات کی، ان کا بھی یہی کہنا تھا اوور بلنگ پہ کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے. ایک طرف لیسکو فیک پروفٹ شو کر رہی ہے، دوسری طرف اوور بلنگ ہے، اور اگر یہ فیکٹس میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لیسکو تو بہت زیادہ لاس میں ہے. دیکھیں جہاں تک یہ بلنگ کا سوال ہے، میں آپ کو 3-4 چیزیں آپ کے پاس پیش کروں گا. ہر مہینے ہر سب ڈویژن کے اندر لوگوں کو اوور بل کیا جا رہا ہے. لیسکو کی 160 سب ڈویژنیں ہیں، اور تقریباً 160 سب ڈویژن جو ہے اس کے اندر لوگوں کو اوور بل بھی اور انڈر بل بھی کیا جاتا ہے. دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی چوری ہوئی ہے، اس چوری کو چھپانے کے لیے پارکنگ لاٹ ڈھونڈے جاتے ہیں. تو ایک دن گلشن راوی کے اندر وہ چوری پارک کر دی گئی، اگلے مہینے کیونکہ دوبارہ اگر گلشن راوی کے اندر وہ پارک کی جائے گی تو پھر وہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور چیخیں ماریں گے، تو اس کو جا کے بادامی باغ کے اندر پارک کر دیا. بادامی باغ والوں کو آپ نے اس سے اگلے مہینے وہاں پہ کیونکہ نہیں کرنا تھا تو آپ نے جا کے پھول نگر میں پارک کر دیا. پھول نگر سے نکالا قصور میں پارک کر دیا. ایک بہت بڑی رقم ہے جو چھوٹی رقم نہیں ہے، تقریباً 500 ملین کی لگ بھگ، میں آپ کو ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں، یہ اسپیسیفک فگر نہیں ہے، لیکن 500 ملین یعنی آدھا ارب روپے جو ہے اس کی چوری جو ہے وہ مختلف فیڈرز کو اوپر مسلسل گھمائی جا رہی ہے.
ابھی گھمائی جا رہی ہے, اور ہم یہ ہر بورڈ میٹنگ میں مینجمنٹ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں اور اس طرح کاغذ پہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ وہ فیڈر ہیں جن کے اوپر آپ اوور بلنگ کر کے اس چوری کو چھپا رہے ہیں. کیوں چھپا رہے ہیں؟ اس کو ختم کریں, اس کو فوری طور پہ ختم کریں. اور ابھی تک اس کو ہر مہینے آدھا ارب روپے کی چوری جو ہے وہ اوور بلنگ میں کور کی جا رہی ہے, وہ نہیں گھمائی جا رہی, یعنی وہ جو چوری اکٹھی ہو جاتی ہے, یعنی مختلف اوقات میں انہوں نے تو اس کا جواب دینا ہے نا کہ اگر لائن لاسز بڑھ گئے ہیں, چوری بڑھ گئی ہے تو دیکھیں ہوگا یہ کہ جب یہ لاسز یہ جو گھمائے جا رہے ہیں, جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر سب ڈویژن کے اندر 3 یا 4 فیڈر جو ہیں ان پہ اسٹرائک لگائی جاتی ہے, یعنی ان فیڈرز کے اوپر جو بل کیا جاتا ہے اس کا لوگوں کے بلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فیڈر ہے جس نے لیا ہی صرف 100 یونٹ تھا, وہاں پہ 200 یونٹ بل ہوا ہو, جو لیا ہی نہیں ہے وہ آپ کیسے بل کر سکتے ہیں؟ تو جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جو فیڈر ہے جس کے اوپر 100 یا 200 یا 300 یونٹ آپ نے کل یا 10 لاکھ یونٹ کل وصول کیے ہیں, یہاں پہ 20 لاکھ یونٹ کیسے بل ہو سکتے ہیں؟ تو کوئی جواب نہیں ہے اس کا. اور یہ جو ہے ہر مہینے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ مختلف جو وہاں پہ فیڈرز ہیں ان کے اوپر سٹرائک لگائی جا رہی ہے, وہاں پہ لوگوں کو بل کیا جا رہا ہے, یعنی ان فیڈرز کے اوپر جو بل کیے جا رہے ہیں ان کا لوگوں کی یوٹیلائزیشن سے کوئی تعلق نہیں, اس کا زیادہ گہرا تعلق ہے اس چوری سے جس کو چھپانے کے لیے. لیکن آپ چلیں یہ بھی کہہ لیں کہ میں اس وقت چوری کا لفظ نہیں استعمال کرتا, میں نہیں استعمال کرتا کیونکہ کسی اور کو ہونا بھی چاہیے نا ہمیں بتانے کے لیے, کنفرنٹ کرنے کے لیے, میں نہیں استعمال کرتا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ فیڈر ہیں, اس فیڈر کے اوپر آپ نے 100 یونٹ ریسیو کیے تھے, آپ نے 200 کیسے بل کیے ہیں؟ بس یہ سوال ہے, اس کا کوئی جواب نہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ فیڈر گھوم کیوں رہا ہے, کبھی اس میں کبھی اگر آج فیڈر نمبر 1 کے اوپر آپ نے یہ 200 یونٹ بل کیے ہیں تو اگلے مہینے فیڈر بی پہ کیوں کیے ہیں؟ مصدق صاحب مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مصدق صاحب سے مزید جانیں گے کہ لیسکو کا جو آوے کا آبا بگڑا ہوا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز یا بورڈ آف مینجمنٹ کیا اسٹیپ ٹیک اوور کر رہے ہیں. ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مصدق ملک سے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. سر میٹر ریڈنگ کی ہم بات کر رہے ہیں تو میٹر ریڈنگ میں سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ میٹر ریڈر کا ہے. لیسکو نے کچھ تجرباتی طور پہ ان کو اینڈرائڈ والے کیمرے دیے ہیں, فون دیے ہیں انفیکٹ, جن سے وہ ریڈنگ لیتے ہیں. کچھ بل مجھے بھی ریسیو ہوا جس پہ میرا میٹر ریڈنگ مینشن تھی. تو اس کے بعد تو اوور بلنگ کا کانسیپٹ ختم ہو جانا چاہیے, پھر کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر ہمارے سامنے جو مصیبت آ رہی ہے وہ یہ کہ ہم تو بورڈ تو یہی کر سکتا ہے کہ یہ جو جس اینڈرائڈ ٹیلی فون کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بورڈ نے اپنی قیمت پہ, ہمارے بورڈ ممبرز نے, ہماری ایک کمپنی ہے ٹیکنالوجکس, انہوں نے اپنے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت یہ سافٹ ویئر بنا کے ہمیں دیا. اس سافٹ ویئر کے اندر امپروومنٹ یہ کی گئی تھی کہ جس وقت آپ کے بل کی تصویر لی جاتی ہے تو اسی وقت ٹائم سٹیمپ ہو جاتا ہے کہ کتنے بجے لی گئی ہے. دوسرا آپ کا جی پی ایرس کوآرڈینیٹ آ جاتا ہے, یعنی کوئی بھی دنیا کا آدمی دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ دنیا کی اس جگہ کے اوپر وہ صاحب کھڑے ہوئے تھے جب انہوں نے اس میٹر کی تصویر لی ہے. تیسرا یہ کہ 30% جو ہیں 30% جو تصویریں لی جاتی ہیں وہ آٹومیٹکلی انٹرنل آڈٹ کو چلی جاتی ہیں. چوتھا یہ کہ انٹرنل آڈٹ اب مینجمنٹ کو رپورٹ نہیں کرتا بلکہ بورڈ کو رپورٹ کرتا ہے ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے, اب اس کے نتائج کیا نکلے؟ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ جب یہ تصویریں آ جائیں گی, اور پھر ہم نے اس کے اندر ایک لاک لگا دیا کہ وہ صاحب جو تصویر لے رہے ہیں اس کو بدل نہیں سکتے بعد میں, بلکہ ان کے افسر بھی نہیں بدل سکتے. ایک بہت سینئر افسر جو ہے اس تصویر کو بدل سکتا ہے, مگر جب وہ اس تصویر کو بدلے گا تو اسے اپنا بایو میٹرک تھم پرنٹ لگانا پڑے گا تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ تصویر کس نے بدلی. ٹھیک ہے صاحب, تو ہم نے سوچا کہ کتنی شاندار چیز, سننے میں تو بہت خوبصورت ہے, شاندار بات ہے. اب اس کے بعد کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے کیا ہوا. جب ہم نے وہ 30% جو تصویریں آڈٹ نکالی تو اس میں سے 70% ایسی تصویریں تھیں جو پورے سسٹم کا تمسخر اڑانے کے لیے بھیڑ بکریوں اور گلاس اور جوتے کی کھینچی, یعنی میٹر ریڈرز نے آپ کو تصویریں بھیجی لیکن وہ میٹر ریڈنگ کی نہیں تھی. جب آپ میٹر جا کے ہاتھ سے لکھتے ہیں کہ اس میٹر کی ریڈنگ اتنی ہے تو آپ نے ایک تصویر لینی ہے, آپ نے ہاتھ سے تو اپنی مرضی کی میٹر ریڈنگ لکھ دی, کیونکہ میں نے تصویر بکری کی لے لی, جوتی کی لے لی, زمین پہ پڑے ایک پتھر کی لے لی, بکری کی لے لی, راستے میں گزرتے کتے کی لے لی, کسی پرانی بوتل کی لے کے, اور ہم اس کی لسٹ بارہا فراہم کر چکے ہیں.
یعنی اس وقت جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کی مطابقت سے ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ 30% تصویریں ٹھیک نہیں ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ صاحب جن کا یہ نام ہے اور یہ اس جگہ پہ ہیں اور انہوں نے یہ تصویر اتنے بجے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے لیے, ذرا ان کے خلاف ایکشن لیجئے. کوئی ایکشن نہیں صاحب. کیوں نہیں لے رہے ایکشن؟ یہ تو اب آپ کے ذریعے یا عوام کے ذریعے میں پوچھ رہا ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر بورڈ آف ڈائریکٹرز اتنا بے بس ہے, نہیں بے بس نہیں ہے, بے بس نہیں ہے, یہ نیا معاملہ ہے. ہماری یونین جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, ہماری ابھی ان سے بڑی شاندار میٹنگ ہوئی ہے اور وہ ہمیں اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. ہماری مینجمنٹ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلے گی, سپورٹ کرے گی, کیونکہ یہ نئی چیز ہے. ہر نئی چیز کے اندر تھوڑی سی ریزسٹنس آتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا اس نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے, تو اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یونین کے ذریعے اور مینجمنٹ کے ذریعے, اور ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے, ہم لوگوں تک پہنچیں گے اور ان کو بتائیں گے اس میں عوام کا بھی بھلا ہے, اس میں آپ کا بھی بھلا ہے, تو ہمیں کافی یقین ہے کہ یہ بات بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور اگر یہ بات بہتر نہیں ہوئی تو ہمیں پھر سخت ایکشن لینے پڑیں گے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. 30 لاسٹ ڈیٹ ہے بل جمع کرانے کی. 29 کو لوگوں کو بل کیوں آتے ہیں, 28 کو کیوں آتے ہیں, ایک دن پہلے کیوں آتے ہیں؟ لوگوں کو فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے سارے کام چھوڑو, مہینے کی آخری ڈیٹس ہیں, پیسے ہیں یا نہیں ہے, بل جمع کراؤ, نہیں تو بی ریڈی فار لانگ, یعنی جو جسے کہتے ہیں اس پہ پنشمنٹ ڈالی جاتی ہے کہ جی آپ کو لیٹ پیمنٹ سر چارج ہے. اس طرح کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو آج تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں آپ کو پہلے بتاؤں گا کہ سلوشن کیا ہے, پھر آپ کو بتاؤں گا سلوشن کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا, اور پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں اور یہ ہو جائے گا, کیونکہ اب ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے لاسز زیادہ فیصد کم ہو گئے ہیں, ریسیویبلز بہتر ہو گئے ہیں, کلیکشن بہتر ہو گئی ہے. لیکن اتنی بہتر ہو گئی ہے جو عوام سے ہمارا وعدہ ہے بالکل نہیں. کیا ہم وہاں تک لے کر جائیں گے اس کو جتنا ہمارا عوام سے وعدہ ہے؟ بالکل لے کر جائیں گے, اور اس اگلے 6 مہینے کے اندر لے کر جائیں گے, یہ ہمارا عوام سے وعدہ ہے. لیکن آپ کو میں پہلے ذرا آپ کے پرانے سوال کا جواب دے دوں. دیکھیے بات سنیے, ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ ہوگا لیسکو میں اگلے مہینے سے انشاءاللہ, یا اس سے اگلے مہینے سے, کہ جس دن آپ کا بل, آپ کی میٹر ریڈنگ ہونی ہے, جب آپ کی میٹر ریڈنگ ہوگی within 24 hours, 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی میٹر ریڈنگ کے بعد آپ کو ایک SMS آئے گا, اور اس پہ آئے گا کہ کل 3:30 بجے آپ کی میٹر ریڈنگ ہو گئی ہے, اور یہ ہے آپ کی میٹر ریڈنگ, آپ جائیے اپنا میٹر چیک کریں. اور اگر یہ آپ کی میٹر ریڈنگ یا اس سے 30-50 یونٹ زیادہ نہیں, کیونکہ 24 گھنٹے میں اس سے زیادہ خرچ نہیں ہو سکتے, تو ایک دبا کے آپ ہیش دبائیں, اور اسی وقت انٹرنل آڈٹ کے پاس وہ چلی جائے گی, اور انٹرنل آڈٹ جو ہے وہ بورڈ کو رپورٹ کرتا ہے. اسی وقت وہاں پہ بندہ جائے گا, یہ چیک کرے گا کہ آپ کی میٹنگ, آپ کا غلط تو نہیں میٹر ریڈ ہوا, نہیں ہو رہی. لیسکو کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں پرائیویٹائزیشن کا عمل تو چل رہا ہے, وہ تو بہت مظاہرے ہوئے, ابھی کام روک دیے گئے, لوگ ذلیل ہوئے, خوار ہوئے, لیسکو دفاتر میں لوگوں کا جانا بند کر دیا گیا. یونین نے بہت اس پہ تماشا کریٹ کیا. ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ یو ہیو گڈ ٹرمز ود دی یونین, تو یونین از اگینسٹ پرائیویٹائزیشن اینڈ دی مینجمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ فار دی پرائیویٹائزیشن. دیکھیں ہمارا جو پرائیویٹائزیشن ہے نا, اس کے لیے تو آپ کو زبیر صاحب, محمد زبیر صاحب کو بلانا پڑے گا. میں تو لیسکو کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارا کام ہے لیسکو کو بہتر کرنا, چاہے پرائیویٹائز کریں, پرائیویٹائز ہو یا نہ ہو پرائیویٹائز, کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو 1.5 سال چاہیے. آپ کو کام کرنے کے لیے آپ زبیر صاحب سے بلائیں اور ان سے بات کریں, وہ آپ کو پورا پرائیویٹائزیشن کا رجیم بتائیں گے, کیونکہ میں اس میں انوالوڈ نہیں ہوں, تو میں ان کے بہاف پہ بولنا نہیں چاہتا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں لگایا گیا اس کام پہ کہ پرائیویٹائزیشن اور نو پرائیویٹائزیشن, آپ نے اس کمپنی کو ٹھیک کرنا, اور باخدا اس کمپنی کو ہم عوام کے لیے, عوام کے حق کے لیے لڑیں گے اور اسے ٹھیک کر کے رہیں گے. میں نے آپ سے فوٹیج کا ذکر کیا, وہ فوٹیج ہم اسکرین پہ اپنے ناظرین کو بھی دکھا رہے ہیں. اس میں ایک ایس ڈی او جو کلیشن کو نکال کے, ماؤزر نکال کے, وہ باقاعدہ طور پہ ایک جو کسٹمر ہے اس کو پریشرائز کر رہے ہیں صرف اس بات پہ کہ وہ شکایت لے کے میرے سے اوپر والے افسر کے پاس کیوں گیا اور اس سے کیوں آنسریبل ہونا پڑا. یہ ایک صرف کنڈیشن ہے, یعنی یہ ہمارے پاس صرف ایک فوٹیج ہے, لوگوں کی بے تحاشا مسائل ہیں. ہم اس کو کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ لوگ تو ڈرتے مارے اب لیسکو کے دفاتر میں نہیں جاتے کہ انہیں گولی نہ مار دی جائے, ان پہ پولیس مقابلے کا جھوٹا پرچہ نہ درج کر لیا جائے. اور یہی ریزن ہے کہ لیسکو والے کا جہاں دل چاہتا ہے, وہ جہاں پہ بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے اگینسٹ لیسکو یا کچھ, وہ ان کے اوپر جو مرضی ایف آئی آر چاہے درج کرا دیتے ہیں. دیکھیں یہ تو جو آپ نے ابھی بات مجھے بتائی ہے, اس کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ فوری طور پہ قانونی ایکشن ہوگا.
اور جو بھی اس کا مجرم ہے اور جو بھی وہاں پہ صورتحال تھی اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. اور لیسکو آپ دیکھیں گے کہ لیسکو اس کیس کو پرسو کرے گا. وہ صاحب جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو نہیں اس کو پرسو کرنا پڑے گا. یہ تو میں آپ کو بالکل کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ اس کے اوپر فوری طور پہ یہ تو وہ ایک چیز ہے نا جو پوائنٹ آؤٹ ہو گئی. اور جو باقی لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, خاص طور پہ اگر آپ کبھی ان کے ریونیو دفاتر کے باہر دیکھیں تو لمبی لائنیں ہیں لوگوں کی صرف بلوں کی انسٹالمنٹ. دیکھیں میں نے خود بھی بڑا کرٹیکل ویو لیا لیسکو پہ, اور میں نے آپ کو اندر کی وہ باتیں جو شاید ایک صدی کے اندر آپ کو نہ پتہ چل سکتی, کیونکہ ان کی کوئی ایسی کاغذات نہیں آپ کو کوئی دے گا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس فیڈر کے اوپر اتنا بل ہو رہا ہے. یہ میں عوام کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ عوام کا بل ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جگ کی اور کتے کی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں, یہ آپ کو پتہ نہیں چل سکتا تھا اگر میں آپ کو نہیں بتاتا. تو میں خود آ کے آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن یہ بھی زیادتی اگر آپ سمجھیں کہ ہر جگہ پہ کلشنکوف لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہی جو ہیں ادارے کے لوگ جو ہیں, یہ جب کسی کی بجلی کاٹنے جاتے ہیں تو ان کو مارا جاتا ہے. اور یہی لوگ ہیں جو 220 وولٹ کے ایک کھمبے کے ساتھ لٹکے رہتے ہیں آدھا گھنٹہ بجلی میں اور شہید ہو جاتے ہیں لوگوں کی بجلیاں ٹھیک کرنے کے لیے. تو حقیقت یہ ہے کہ چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے اگر یہ کہا جائے کہ ہر لائن مین چوری کر رہا ہے یا ہر بندہ جو کھمبے پہ چڑھتا ہے بجلی ٹھیک کرنے کے لیے وہ صرف استحصال کر رہا ہے, یا ہر ایس ڈی او جو ہے وہ ماؤزر اور کلشنکوف لے کے بیٹھا ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ لیسکو کے ملازمین کے ساتھ زیادتی ہوگی. جو کالی بھیڑیں ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. یہ ہماری آپ سے کمٹمنٹ ہے. صدیق صاحب کنکلوژن کی طرف جاؤں گا, صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گورنر ہاؤس, وزیر اعلیٰ ہاؤس, ایسے کافی اہم ادارے ہیں جو لیسکو کے مقروض ہیں اور بہت بڑی پیمنٹس لیسکو نے ان سے لینی ہے, وہ کیوں ریسیو نہیں کی جا رہی؟ نہیں کی جا رہی ہیں بتدریج. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اگر آپ وہ جو ہمارا ایک تھوڑا سا ڈسپیوٹڈ اماؤنٹ ہے جو کسانوں کے ساتھ ہے, اس کے اندر بھی کچھ معاملات ہیں. یہ اسی طرح کی اگر اوور بلنگ ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے اور آہستہ آہستہ ان سے پیسے اپنے واپس لینے ہیں. اگر اس کو نکال دیں تو ہمارے ریسیویبلز بھی گھٹے ہیں اس سال. آخری مہینہ جو ہم نے اینالائز کیا ہے, ہمارا کلیکشن ریٹ بھی بہتر ہوا ہے, ہماری جو لاسز ہیں وہ بھی کم ہوئے ہیں. لیکن کیا اتنے کم ہوئے ہیں کہ ہم فخر سے لوگوں کو بتا سکیں اور لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا آپ کی عدالت کے اندر؟ میں کہوں گا نہیں. اور کیا اس جو آپ نے جو دعوے کیے اس کے بعد لوگ سمجھیں کہ باقی لیسکو کا قبلہ درست ہو جائے گا؟ لیسکو کا قبلہ درست ہو چکا ہے. ہم سارے آن بورڈ ہیں, ہم ایک ہی راستے کی طرف گامزن ہیں. لیکن لیسکو کے اندر ایک غدر ہے جو بہت دیر سے مچا ہوا ہے. دیکھیے جب آپ 30-40 سال میں ایک راٹ سیٹ کرتے ہیں کسی آرگنائزیشن کے اندر, اب ہمیں تو ابھی بلایا گیا نا, مجھے تو بورڈ پہ اپوائنٹ ہوئے ابھی 1 سال مکمل شاید ہوا ہے یا ہونے والا ہے. تو اس 1 سال میں یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ہم نے تصویریں کھینچنی شروع کر دی ہیں, ہم آپ کو SMS بھیجنا شروع کریں گے. ابھی ایک ہم ویب سائٹ ڈالنے والے ہیں, اس ویب سائٹ سے آپ روز اٹھ کے دیکھ سکیں گے کہ میری لوڈ شیڈنگ کتنی ہوئی ہے اور جس مکان کے اندر محمد نواز شریف صاحب کی فیملی رہتی ہے اس جگہ پہ لوڈ شیڈنگ کتنی ہوئی, اور جہاں پہ ہمارا بورڈ کا چیئرمین کتنا. جی بالکل, جتنی لوڈ شیڈنگ آپ کی ہوگی اتنی لوڈ شیڈنگ ان کی, اتنی رائیونٹ جاتی عمر ہر جگہ پہ ہوگی, اور یہ ہم ویزیبل کر دیں گے. اور یہ پرائم منسٹر کے حکم کے تحت ہم اس کو ویزیبل کریں. ہمیں پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں یا آپ کی فیملی رہتی ہے اس فیڈر کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ان جگہوں پہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں جہاں پہ لاسز زیادہ ہیں, تو دکھائیں لوگوں کو اس فیڈر کے اوپر کتنا لاس ہے. یہ پرائم منسٹر کا حکم ہے. اور یہ ویب سائٹ ہم انشاءاللہ اگلے 10 دن کے اندر لانچ کریں گے اور لوگوں کو نظر آئے گا, اور آپ یہ کبھی دوبارہ نہیں کہیں گے کہ زیادتی ہو رہی ہے, ہمیں کم لوڈ شیڈنگ اور ان کو زیادہ ہو رہی ہے. آپ کی ٹیکسٹائل مل آپ دیکھ سکیں گے دوسری ٹیکسٹائل مل والے کو کل کتنی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. آپ GOR میں رہتے ہیں جہاں پہ چیف سیکرٹری صاحب رہتے ہیں یا جہاں پہ میری اماں رہتی ہیں, آپ دیکھ سکیں گے کہ ان کے فیڈر کے اوپر کتنی کا لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. اور ایک غریب آدمی جو سارا دن کام کر کے شام کو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے اس کے فیڈر پہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. بہت شکریہ ناظرین. آج کا پروگرام میں ہم نے ایکسپوز کیا کہ کس طرح لیسکو میں لوگوں کا استحصال کیا جا رہا ہے. فوٹیج ہم نے آپ کو دکھائی, ایکسکلوسیو فوٹیج جس میں ایک سائل کے ساتھ ایک SDO کیا سلوک کرتے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کی رائے ہم نے آپ کو سنائی, لیسکو کے کیا اسکیم تھے وہ ہم نے ڈسکلوز کیے اور ایکسپوز کیے. مصدق ملک جو چیئرمین ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لیسکو کا قبلہ درست کرنے کے لیے صحیح سمت میں اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کوشش ہے کہ جلد جو اس کے اثرات ہیں وہ عوام تک پہنچ سکے. ہمارا فیس بک اور ٹویٹر ID آپ کے سامنے ہے, ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے. دیکھتے رہیے ڈان نیوز.